साहब अदम एतमाद के हवाले से इस तरह बाकी सियासी जमातों के साथ बात करते चले आ रहे हैं, हमारे साथ भी उन्होंने अपनी तजावीज़ शेयर की। इस वक्त इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा निज़ाम और हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है और मईशत बिल्कुल बैठ गई है। खाने के हर नवाले पर टैक्सेस लगाए गए हैं, पानी के हर कतरे पर टैक्सेस हैं और लोगों के लिए जीना इस हुकूमत ने मुश्किल बनाया है और ख़ुद उनके अपने अल्फाज और अपनी तकारीर में भी इसका इजहार है और मौजूदा माहौल भी ख़ुद हुकूमत ने बनाई है। अदम एतमाद जमहूरियत का एक तरीक़ेकार है, एक आईनी तरीक़ेकार भी है। हमने शहबाज शरीफ साहब को यही बताया कि जमात इस्लामी चूँकि एक जमहूरी जमात है, हमारे यहाँ एक मुशावरत का निज़ाम है, वो अपोजिशन लीडर के हैसियत से अपनी तजावीज़ से उसने हमें आगाह किया और हम भी इंशाअल्लाह ताला अपनी जमात का इजलास बुलाएंगे और उसमें पूरी तरह उनकी बातों पर गौर करेंगे और एक कंसेंसस के साथ, यकसुई के साथ हम अपनी बात कौम के सामने रखेंगे। हमने आज की मीटिंग में ये बात भी की कि अफराद की तब्दीली भी मसले का हल नहीं है। जब तक निज़ाम की तब्दीली ना हो, और हम चाहते हैं कि अवाम पर एतमाद किया जाए। हमने शहबाज शरीफ साहब को यही तजवीज़ दी कि अवाम की तरह रुजू किया जाए, इसलिए कि इस मुल्क के जो असल हुक्मरान, असल हाकिम और बाइख्तियार है वो मुल्क के 22 करोड़ अवाम हैं। अगर एक निज़ाम नहीं चलता, एक हुकूमत नहीं चलती, तो अवाम पर एतमाद किया जाए ताकि एक नए एतमाद के साथ और नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत अवाम के मसाइल को हल कर सके। हमारे साथ शहबाज शरीफ साहब ने इस पर एक हद तक इत्तेफाक किया, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि नए मैंडेट के लिए भी ज़रूरी है कि इलेक्शन का निज़ाम शफाफ बनाया जाए और गुज़श्ता जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और इलेक्शन के बाद फिर नई हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीकें चलती हैं और ये कोई अफसाना भी नहीं है, हर हुकूमत के बाद यही होता है। इसलिए हम शुरू ही से इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि हम तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स बनाना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म और इलेक्शन प्रोसेस पर लोगों का एतमाद बहाल किए बगैर इलेक्शन भी एक्सरसाइज पर नथिंग है। हम उम्मीद रखते हैं कि तमाम सियासी जमातें इस पर सोचेंगे। तीसरी बात जो हमेशा हमारा एक मौक़िफ़ रहा है कि मुतनासिब नुमाइंदगी पर जमातों को आना चाहिए। मुतनासिब नुमाइंदगी भी जमहूरियत का एक मौसर ज़रिया है जो बहुत सारे ममालिक में इस पर अमल होता है। अभी यही होता है कि 1 लाख वोट लेने वाला असम्बली का मेंबर होता है और 99,000 वोट लेने वाला महरूम रहता है। मुतनासिब नुमाइंदगी में कौम जिसको भी ज़्यादा वोट दे उसको ज़्यादा हिस्सा और जो उसको कम मिले उसको कम हिस्सा मिलता है। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हम मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ चलेंगे तो पाकिस्तान हकीकी लिहाज से एक मजबूत जमहूरी मुल्क बन जाएगा। बाकी आखिरी बात तो यही है कि हमारे मसाइल का हल अफराद के हाथों की बजाय अल्लाह के निज़ाम में है और अल्लाह का निज़ाम जो पाकिस्तान का नज़रिया है
وہ ہماری ترقی کی ضمانت بھی ہے، ہماری خوشحالی کی بھی ضمانت ہے، اور 74 سالوں سے کما حق کہ وہ نظام نہیں آیا تو جغرافیہ کو بھی نقصان ہوا، معیشت کو بھی نقصان، ملک کی وحدت کو بھی نقصان۔ میں ایک بار پھر جناب شہباز شریف صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کو بھی موقع دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب میاں اسلم صاحب، جناب جی صاحب، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، السلام علیکم۔ آپ سب کا بےحد شکریہ کہ آج آپ کافی سویرے یہاں پر تشریف لائے ہیں، جو کہ معمول نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم حاضر ہوئے تھے سراج الحق صاحب کے ہاں۔ کل میں نے خود ان سے درخواست کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، انہوں نے مہربانی فرمائی، آج ہمیں وقت دیا۔ ساری تفصیل آپ نے بیان کر دی ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو۔ میں نے اپنی طرف سے اور اپنی تمام جو متحدہ افضل کی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے میں نے آج درخواست کی ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کل داخل ہو چکی ہے پارلیمان میں، تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں، تاکہ یہ کسی فرد واحد کی خواہش نہیں ہے، نہ مقصد ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کی جو دن رات وہ تڑپ رہے ہیں، اس نااہل، اس انکمپٹنٹ اور انتہائی کرپٹ حکومت کے ہاتھوں جو عوام کی درگت بن رہی ہے اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، یہ ہیں وہ مقاصد جس کے لیے یہ موشن داخل کی گئی ہے کہ ایک سلیکٹڈ حکومت کو پارلیمان کے ذریعے آئینی طریقے سے ان کو ہٹا کر ہم قوم کے پاس دوبارہ جائیں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا اہتمام ہو، جس کے ذریعے عوام کے ووٹوں سے نمائندہ حکومت چنی جائے اور پھر ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ مل کر اس قوم کی دن رات خدمت کی جائے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے۔ تو اس کے لیے ہم آج حاضر ہوئے تھے، اور یقیناً جماعت اسلامی کا اپنا ایک نظام ہے اور وہ اپنے شورا سے مشاورت ہوگی اور اس کے بعد اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ ہم جناب سراج الحق صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور جماعت کا بہت شکر گزار ہیں، ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ آج انہوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی ہماری درخواست پر، اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور مشاورت ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو صاحب، یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ شروع کیا ہے، مسلم لیگ کاف سے آپ کی بات چیت شروع ہوئی، لیکن وہ کوئی اس وقت تک کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکی، اور دوسرا ایم کیو ایم سے بھی دوبارہ وزیر اعظم صاحب بھی رابطے کر رہے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم کی قیادت اور مسلم لیگ کاف سے دوبارہ بات ہوگی؟ کیا اتحادیوں کو اس تحریک عدم اعتماد میں آپ آن بورڈ لے کر آئیں گے؟ سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جو سیاسی معروضی حالات ہیں جو چلے آ رہے ہیں، اس میں کبھی بات رکتی ہے، کبھی ٹوٹتی ہے، کبھی دوبارہ بات جڑتی ہے، تو یہ کاوش جاری ہے، اور ہمارا یہ حق ہے، سیاسی حق ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے درخواست کریں، ان کو قائل کریں، حتیٰ کہ جو پی ٹی آئی کے اندر
وہ بعض امیر لوگ جو اس وقت اپنا اس حکومت کے خلاف جو ان کا ذہن بن چکا ہے اس بنیاد پر کہ وہ جو جس مینڈیٹ سے یہ آئے تھے، ایک تو ان کا اپنا جنرل مینڈیٹ تھا اور ایک ان کا جعلی مینڈیٹ تھا، تو یہ ایک کمبینیشن تھا، اور کہ نئی ایک صبح ہوگی، نیا پاکستان ہوگا، اور میثاق مدینہ ریاست مدینہ کی بات دن رات کرتے تھے، $300 ارب واپس لانے کی بات کرتے تھے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی ایک تفریق ختم کریں گے، غربت کو ختم کریں گے، اور امارت کم ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، اور سب کو دوائیاں مفت ملیں گی، سب کا علاج مفت ہوگا، تعلیم مفت ہوگی، اور قرضے جو ہیں اس کی مہ سے جان ختم چھٹکارا حاصل کیا جائے گا، اور IMF سے ہمیشہ کے لیے ان کو خدا حافظ کہا جائے گا، اور کیا کیا اس کے بدلے میں نعرے لگائے اور بلند و بانگ دعوے کیے۔ آج وہ دعوے کہاں گئے کہ اگر $1 لیا جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے قرض کا، اور میں مر جاؤں گا۔ IMF بار بار ہمیں بھی اب یہ بات دہرانے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کیا قوم کو سبز باغ دکھائے اور آج ملک کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے، تو یہ ہے مقصد۔ صرف لاسٹلی بتا دیں کہ پنجاب کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ وہاں جہانگیر ترین کا گروپ سامنے آیا ہے اور پنجاب میں اب کشمکش شروع ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے، کیا مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی تبدیلی کا حصہ بنے گی، اور ترین گروپ سے آپ کا کوئی مرکز اور پنجاب کے حوالے سے کوئی الائنس ہو سکتا ہے یا موجودہ صورتحال میں ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیے، یہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پارٹی اس کو لے کے چلے گی، اور ہماری اس حوالے سے ہماری تمام پارٹی سے بات چیت جاری ہے۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس موقع پر سراج الحق کا یہ کہنا تھا کہ ہم سے عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرنے آئے شہباز شریف، لیکن ہم نے تجویز دی ہے کہ عوام کی طرف رجوع کیا جائے۔ ملک کے 22 کروڑ عوام کی اصل حاکم اور حکمران ہے، اور نئے مینڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کا عمل شفاف بنایا جائے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔